हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी 10th क्लास के सिलेबस का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें मैंने पहले इस्लामियत को पढ़ा। इस्लामियत का अगर आप सिलेबस देखते हो अपने पेज नंबर, बुक जो आपकी है उसमें पेज नंबर 2 पे तो आपको निसाब लिखा हुआ नज़र आता है, निसाब बराए जमात दहम। पेज खोल के देख लें, जिसमें आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। जो कुरान मजीद है उसका सूरह अहज़ाब है और दूसरी सूरह मुमतहिना है। फिर अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस नंबर 11 to 20। फिर नंबर 3 पे जो तीसरा टॉपिक है मौज़ूआती मुतालिया, उसमें हमारी तहारत, सब्र शुक्र, आइली ज़िंदगी की अहमियत, हिजरत जिहाद और हक़ूक़ुल इबाद से मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इरशादात। तो अब मैं जो फर्स्ट आपका टॉपिक मैंने लिया है वो मैंने आपका लिया है अहादीस का। हदीस नंबर 11 से मैं स्टार्ट कर जो पेज नंबर 52 से आपकी स्टार्ट है। हदीस नंबर 11, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु इमादुद्दीन व मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन व मन हदामहा फ़क़द हदामद्दीन। अस्सलातु नमाज, इमादु स्तून, दीन नहीं दीन का, नमाज दीन का स्तून है। वमन और जिसने अकामहा इसको कायम रखा, फ़क़द बस बेशक, अकामद्दीन तो उसने दीन को कायम रखा। वमन और जिसने हदामहा इसको गिरा दिया या तोड़ दिया, फ़क़द बस बेशक, हदामद्दीन तो उसने दीन को गिरा दिया। अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन वमन हदामहा फ़क़द हदामद्दीन। नमाज दीन का स्तून है, जिसने इसे कायम किया उसने गोया दीन को कायम किया, और जिसने इसे ढा दिया उसने गोया दीन को ढा दिया। अब बच्चे, अगर हदीस के अल्फाज पे आप गौर करते हैं तो दो चीज़ें हैं, एक है दीन और दूसरा इमाद। इमाद यानी स्तून, दीन दीन। इस हदीस मुबारका में दीन को एक इमारत से तशबीह दी गई है, जिसका मजबूत स्तून नमाज को करार दिया गया है। अब नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। ये तो आप जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद या इस्लाम की इमारत 5 स्तूनों पे कायम है: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। यहाँ नमाज को दीन का स्तून करार दिया गया है। क्यों? तो बेटा, कलमा तो एक बार आपने पढ़ लिया, आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। ज़कात आप साल के बाद अदा करते हैं और वो भी साहिब हैसियत। इसी तरह रोज़े साल के बाद, हज ज़िंदगी में एक में। लेकिन नमाज ऐसा रुकन है जो दिन में 5 बार हमने जिस दीन का कलमा पढ़ के इकरार किया था उसका इजहार है, और इस बात का सबूत है कि जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया तो फिर अल्लाह को एक मान लिया, और फिर साथ ही जब हमने इस चीज़ का इकरार कर लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की बंदगी का हमें तरीका बताया है, हमने उसका दिन में 5 बार इजहार करना है। और अगर हम इस स्तून को कायम रखते हैं तो दीन की इमारत कायम रहती है, लेकिन अगर हम नमाज अदा नहीं करते
تو دراصل پورے دین کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس حدیث میں جیسے کہ تشریح میں آپ کا لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے، اور جس نے اس ستون کو قائم رکھا اس نے گویا دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے گویا پورے دین کی عمارت کو ڈھا دیا یا گرا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے کہ مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے، یعنی وہ کلمہ جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور ہم اللہ پر ایمان لائے، تو اس کا ہم نے دن میں 5 مرتبہ ثبوت دینا ہے۔ مؤذن ایک مومن کو، ایک مسلمان کو نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف، پھر حی علی الفلاح اور فلاح کی طرف، یعنی نماز کیا ہے؟ فلاح ہے، کامیابی ہے۔ اور اگر ایک مسلمان اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، یعنی وہ جو دین اس نے قبول کر لیا، جو اسلام اس نے قبول کر لیا، پھر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں واقعی اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس سے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پہ اس چیز کا حوالہ دیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر قرآن پاک میں تقریباً 700 سے زائد مرتبہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی اگر آپ نماز قائم کرتے ہیں تو آپ دراصل دائرہ اسلام میں رہتے ہیں، لیکن اگر نماز ترک کرتے ہیں تو دراصل مشرکوں کا سا وتیرہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نماز 5 وقت کی نماز ادا کریں اور جس چیز کا آپ نے کلمہ پڑھ کر اقرار کیا ہے اس کا ثبوت دیں۔ میرا خیال ہے یہ پوری طرح سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی حدیث ہیں جن کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں۔ 9 میں چونکہ آپ پہلے پوری 10 حدیث پڑھ چکے ہیں، اس لیے طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آپ نے عربی لکھنی ہے، پھر اس کے بعد ترجمہ، پھر تشریح، اور پھر اینڈ پہ جا کے حوالہ قرآن اور مزید حوالہ یا حدیث دینی ہے۔ اوکے، گڈ بائے۔ حدیث نمبر 12، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قلت لصاحبك یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ اذا، جب، قلتا، تم نے کہا، لصاحبک، اپنے ساتھی سے، یوما، دن، جمعہ کے، انصت، خاموش ہو جاؤ، والامام، اور امام، یخطب، خطبہ دے رہا ہو، فقد، پس بے شک، لغوتا، فضول بات۔ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نماز جمعہ اور اس سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن جس نے اپنے ساتھی کو، یعنی خطبہ جمعہ جب ہو رہا ہو، اپنے ساتھی اگر وہ کسی کے ساتھ بول رہا، بات کر رہا ہو، اس نے اسے خاموش کروانے کے لیے بھی اپنی زبان کھولی تو دراصل اس نے فضول بات۔ اب خطبہ جمعہ سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جمعہ کی کیا اہمیت ہے، جمعہ کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الایام، یعنی دنوں کا سردار ہے۔
دنوں کا سردار جب اسے کہا گیا ہے تو اس کی فضیلت کی وجہ یہی نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ۔ جمعہ کے دن جو شخص غسل کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے اور اول وقت میں مسجد کا رخ کرتا ہے تو اس کے ذمہ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس سے بھی پہلے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ پاک نے خود بھی قرآن پاک میں سورہ جمعہ کے نام سے ایک پوری سورہ نازل فرمائی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنو، جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف چل پڑو اور دنیاوی کاروبار چھوڑ دو۔ اب جب اس چیز کا حکم آ گیا کہ جب اذان دی جائے تو دنیاوی کاروبار چھوڑ دینا چاہیے اور مسجد کا رخ کرنا چاہیے، جب اس کی اس قدر اہمیت ہے تو پھر اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ نماز جمعہ میں جو خطبہ دیا جاتا ہے، جو مولوی صاحب خطبہ دیتے ہیں، وہ دراصل اسلامی تعلیمات کی رہنمائی کا ذریعہ اسلامی تعلیمات کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اب خطبہ جمعہ کی بے شمار فضیلت بیان ہوئی ہے، اور جو اس میں آگاہی دی جاتی ہے دین کے معاملات کے متعلق، تو جب تک وہ سنا نہیں جائے گا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، کیونکہ جب تک صحیح طرح سے سنا نہیں جائے گا تب تک اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب جس کام کے لیے حکم ہوا کہ جب اذان دی جائے تو دنیاوی کاروبار چھوڑ دو، تو پھر اس مقصد کے لیے جب جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو پھر وہ خطبہ سننا واجب ہے۔ اور اس دوران کہا جاتا ہے کہ یہ بھی روا نہیں کہ کوئی نیکی کا کام کرے، جیسے عام حالات میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا افضل عمل ہے، اسی طرح صدقہ خیرات کرنا بھی ایک افضل عمل ہے، لیکن جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے پوری توجہ کی ضرورت ہے، پوری طرح یکسوئی کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے پورے اعضاء کو اپنے قابو میں رکھتے ہو۔ یہ نہیں کہ آپ سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہو یا اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہو، آپ کان کھجا رہے ہو، نہیں، ایسی کوئی بھی بات روا نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو پھر یہ بھی اس چیز سے بھی منع کیا گیا کہ آپ نے اسے خاموش نہیں کروانا، کیونکہ پہلے تو دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ نے انہیں خاموش کروانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں کی بھی توجہ ہٹ جائے، تو اس لیے اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ جو کہا جا رہا ہے اسے سننا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کی تشریح میں ہے کہ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، کیونکہ واضح نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، پھر اس پر عمل کیوں ہو سکے گا۔ چنانچہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں، اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور اس کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ یعنی نہ صرف خود خاموش رہنا ہے، بلکہ اگر کوئی بول رہا ہو تو اسے بھی آپ نے خاموش نہیں کروانا، یہ اس کا خود فریضہ ہے۔ جب ہر شخص کو یہ معلوم ہوگا کہ میں خطبہ جمعہ کے دوران نہیں بولنا، تو یقیناً کسی بھی شخص کو یہ بولنے کی یا دوسرے کو یہ کہنے کی مہلت نہیں، یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ خاموش ہو جائے۔ قرآن پاک کی سورہ جمعہ میں حوالہ آپ دے دیں۔ قرآن پاک کی سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے
اے مومنو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پر چل پڑو اور دنیاوی کاروبار چھوڑ دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جب نماز ہو جائے تو زمین پر ٹھہر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو، یعنی اپنے دنیاوی کام کاج میں مشغول ہو جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ ادا کرتا ہے تو پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس دن کی جتنی فضیلت ہے، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایک دن ایسا رکھا ہے جس کی فضیلت ہوتی ہے، تو اسلام میں جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ کے دن کی فضیلت صرف اور صرف خطبہ جمعہ کی وجہ سے، تو اس لیے خطبہ جمعہ کے دوران بولنا منع ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹ، اب حدیث نمبر 13 کھول لی آپ نے، پیج نمبر 53، حدیث نمبر 13۔ ہاں جی، من تخطا، من جو شخص، تخطا پھلانگ کر گیا، رکابہ گردنیں، ناسی لوگوں کی، یوما دن، جمعاتی جمعہ کے، اتخذا بنا لیا، جاسرن پل، الی تر جہنم جہنم، من تخطا رکاب الناس یوم الجمعہ اتخذا جاسرن الی جہنم، جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا۔ بیٹا حدیث کے الفاظ سے واضح ہو رہا ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص غیر اخلاقی حرکت کرتا ہوا، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا، اگلی صف میں جگہ لینے کے لیے دوسروں کو تکلیف دیتا ہوا آگے گیا، تو دراصل اس نے جہنم کی طرف جانے کا راستہ آسان کر لیا۔ حدیث نمبر 12 میں بھی آپ نے پڑھا کہ خطبہ جمعہ کی جب اہمیت بیان کی گئی تو کہا گیا کہ اگر خطبہ جمعہ ہو رہا ہو تو کسی شخص کے لیے یہ بھی روا نہیں کہ وہ کسی بولنے والے کو خاموش کروائے، کیونکہ اس سے توجہ خطبے سے ہٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو مقصد ہے مسجد میں پہنچنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں بھی اگر غور کیا جائے تو آداب مجلس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مجلس کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں تو سلام لیں اور اس کے بعد جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ اب جمعہ کے لیے حدیث نمبر 12 میں بھی میں نے بتایا، اس میں بھی وہی ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ مومنو جب جمعہ کی اذان دی جائے تو دنیاوی کاروبار چھوڑ دو اور خدا کی یاد کی طرف چل پڑو۔ اب جب آپ نے دنیاوی کاروبار کو اذان سنتے ہی بند کر دیا کہ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ فوری طور پر مسجد میں پہنچا جائے، لیکن اگر آپ نے کاروبار چھوڑا، گھر آئے، غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا، خوشبو لگائی، مسجد کا رخ کیا، لیکن راستے میں کوئی جاننے والا مل گیا جس کے ساتھ آپ باتوں میں مشغول ہو گئے، یا خدا نہ کرے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ مسجد میں لیٹ پہنچے، تو مسجد کے آداب میں سے بھی یہ ادب ہے مسجد کا کہ جا کے جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح اگر کسی مجلس میں بھی جاتے ہیں تو پھر بھی اس کا ادب یہی ہے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، لیکن اگر کسی وجہ سے لیٹ پہنچے اور پھر یہ سوچ کر کہ میں اس مسجد کا بڑا اچھا کارکن ہوں، میں اس مسجد میں چندہ زیادہ دیتا ہوں،
یا میں تو اس محلے کا کونسلر ہوں، یا میں بڑا باعزت شخص ہوں، میری جگہ جو ہے وہ ابھی سخت نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے لیے وہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہوا، احترام انسانیت کے خلاف جاتے ہوئے، کسی کا ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے دباتے ہوئے، کسی کے سر کے اوپر سے گزرتے ہوئے، کسی کے کندھے کو دباتے ہوئے اگلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرے گا، تو دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دے گا تو یقیناً جہنم کی طرف جانے والا راستہ آسان کر لے گا۔ تو احترام انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ دو، کسی کے ساتھ کوئی ایسا فعل نہ سر انجام دو جو دوسرے کے لیے باعث اذیت ہو، یا دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا چاہے کہ نہیں میری جگہ آگے باقی لوگوں کے پیچھے، تو اس چیز سے منع فرمایا گیا۔ اس لیے اس تشریح میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ بیٹا معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں، اور معاشرے کی اصلاح کی انہی خوبیوں کے بارے میں ایک مکمل ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پلانگ کر آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے، اور سب سے بڑھ کر تہذیب و سلیقہ کے بھی منافی ہے۔ لہٰذا شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، کیونکہ مسجد کے آداب کا یہ تقاضا ہے کہ جیسے وہ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا کہ تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو ایک طرح سے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، خانہ خدا میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ کا دنیاوی رتبہ مقام چاہے کچھ بھی ہے، جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو سب برابر ہیں، لہٰذا کسی مخصوص جگہ کی کوشش نہ کی جائے بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔ تو اس کے لیے جو حوالہ آپ نے حدیث نمبر 12 میں دیا تھا وہی اس کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے مومنو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو اور دنیاوی کاروبار چھوڑ دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جب نماز ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، یعنی اپنے کاروبار میں دوبارہ سے مشغول ہو جاؤ۔ اوکے۔